अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस उम्र में ये उनकी शादी करनी चाहिए। ये टॉपिक पे चल रही है। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और कॉल कीजिए। स्क्रीन पे नंबर आ चुका है, आप कॉल करके आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप शादी कर चुके हैं, या अभी बच्चों की शादी के लिए तलाश है, तो आप भी इस हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अहम है कि कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी के व्यूज़ भी हमें चाहिए होता है, आपका इनपुट भी चाहिए होता है। तो बहरहाल बात यही है कि हम यहाँ रहते हुए जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बच्चे हमारे बिगड़ने के जो है बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो किस तरह से हम अपने बच्चों को जो है ज़िना वाली जो गंदी फितरत है, उससे हमें अपने बच्चों को बचाए, आप खुद बचें। तो ये उस निकाह इतना ज़रूरी है कि ये गंदगी से हम निकाह के ज़रिए ही बच सकते हैं। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, निकाह को आसान करो और बुराई के काम को मुश्किल करो। यहाँ उलट देखने में आ रहा है, जो बुराई के काम है वो बहुत आसान हो गए हैं, और निकाह को हम इतना एक्सपेंसिव बना लिए हैं, इतने उसमें रसूमात डाल लिए हैं कि निकाह करने के लिए सोचना पड़ रहा है, इतना पैसा चाहिए, इतना वो चाहिए। बहरहाल हमें जो है मौलाना साहब की व्यूज़ ज़रूर चाहिए होता है। जनाब मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात जो है नुकसानात जो है उस पे मैं आपसे छोटे-छोटे सवाल करूँगा, थोड़ा-सा आप उसको जवाब दें। जो शादी, देखिए मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन की हमें ज़्यादा फ़िक्र है शादी से ज़्यादा। यकीनन फ़िक्र करनी चाहिए, और बच्चे एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्या बच्चा एजुकेशन हासिल करते हुए अपने शादी होने के बाद भी कंटिन्यू नहीं कर सकता? ये सवाल है आपका। क्योंकि जो यहाँ की कौम है, बच्चे बच्चियां अपने मिडिल स्कूल से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखते हुए फिर वो अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या हम अपने हलाल तरीके से निकाह करके एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है? मुमकिनात में से है, ये सवाल है आपके। जी, आपने असल में जो सवाल किया ज़िम्नन उसका जवाब भी आपने इरशाद फरमा दिया कि जो आदमी, जो तलबा या तालिबात गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखते हैं या रखती हैं और फिर उसके साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखती हैं, तो अगर इस हराम और इस नाजायज़ अमल के होते हुए तालीम को जारी रखा जा सकता है, तो एक बिल्कुल जायज़ और हलाल तरीक़ा इख्तियार करके यानी निकाह करने के बाद तालीम को जारी क्यों नहीं रखा जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही उसका जवाब भी इरशाद फरमा दिया कि निकाह जो है वो कोई रुकावट नहीं है तालीम में। अगर कोई आदमी ये समझता है कि निकाह करने के बाद मैं जो है तालीम जारी नहीं रख सकूँगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर एक मेरे ज़हन में जो बात आ रही है, हो सकता है कि नाज़रीन उससे इख्तिलाफ़ करें, कि फिर तालीम की भी कोई हद होनी चाहिए ना, कि अब एक तो तालीम वो है जो ज़रूरी तालीम है कि जिसके बगैर गोया इस मुआशरे में आदमी खा कमा नहीं सकता। एक तालीम ये है कि नहीं, जब तक बेटा वो तालीम हासिल ना कर ले कि जब जैसे ही दफ्तर में दाखिल हो तो उसको यकीन हो कि वो ये 1 लाख $1.5 लाख कमाएगा, तो हम उसको तालीम असल में समझ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो तालीम हासिल ना की जाए, लेकिन ज़रूर की जाए। लेकिन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि बाज़ नहीं बल्कि अक्सर मुस्लिम घरानों में ये बात है कि उस तालीम के लिए पैसा सूद पे लिया जाता है कि मैं डॉक्टरी की फीस अदा नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे लोन लेना पड़ेगा, और फिर मैं बरस हा बरस लोन को अदा करता रहता हूँ। तो बहरहाल आप ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि निकाह बहुत ही सादा तरीन चीज़ है।
دو لفظوں سے نکاح ہو جاتا ہے، دو گواہ چاہیے، ایک نکاح خواں چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی نکاح خطبہ نکاح سنت ہے اس لیے اس کو چاہیے ہوتا ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں جو لڑکا لڑکی موجود ہو اور اس میں ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے لیے کوئی بہت بڑی تقریب کا اہتمام کوئی ضروری نہیں ہوتا. بہرحال تو نکاح تو بہت آسان چیز ہے. اور پھر جیسے میں نے پہلی حدیث جو ذکر کی تھی، دیکھیے گڑبڑ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ جب میں غیر محرم کو دیکھتا ہوں یا غیر محرم یا غیر مرد کو دیکھتی ہوں، جی یہاں سے پیدا ہوتا ہے نا کہ میں نے. اور پھر یہ کہ ہم ابتدان تو وہ چھوٹا سا کلام ہی ہوتا ہے، ہیلو ہائے ہو رہی ہے، اور اس کو لوگ جو ہے آج زندگی کا معیار سمجھ رہے ہیں. لیکن پھر ہوتا وہ ہے، وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں. وہ پھر اتنا کھلتے ہیں کہ تمام حدود شریعہ کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ مرد و عورت کے اندر حیا باقی رہے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے. اور جیسے کہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح مومنات کو خطاب ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو وہاں صرف نگاہ نیچی رکھنا نہیں بلکہ اس دوسرے عمل بھی ہے کہ جب تم نگاہ نیچی رکھو گے تو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی. تو نکاح کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. اور اب رہی یہ بات کہ وہ ایکسپینسز والی بات آپ نے فرما دی، رسومات والی بات آپ نے ارشاد فرما دی، تو یہ تمام چیزیں ان رکاوٹوں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا جی اور جی اور سادگی کی طرف آنا پڑے گا. کہ بھائی جب اگر میں دیکھ رہا ہوں یا آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی معاشرے کا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ غلط روش کی طرف جا رہا ہے، تو اب وہ تعلیم، میں نہیں کہتا کہ وہ تعلیم ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت تو ہمیں اپنے بچوں کے حیا کی حفاظت ہے، اپنی اولاد کی جو ہے عزت و عصمت کی حفاظت ہے. اگر تعلیم تو میں نے پا لی بہت اچھے طریقے سے، لیکن یہ کہ وہ تمام حدود پامال ہو گئی جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں. اور شریعت جیسا ایک مجھے یعنی پاک و صاف اور عفیف اور صاحب عفت پاک دامن مسلمان یا مومن مومنہ دیکھنا چاہتا ہے، اس میں اگر کمی آ گئی تو پھر وہ تعلیم جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا قیمت چکائی ہے اس کی. جی جی اگر ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے ایسی تعلیم سے جس سے ہم گناہ میں ملوث ہو کر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کو جو ضروری جو پرائیورٹی ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. اور صاحب دوسرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نکاح جب سلیکٹ ہو جاتا ہے اور نکاح بچوں کا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد رخصتی بعد میں ہوتی ہے، وہ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد رخصتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے. کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے نکاح ہو جائے اور تاکہ ان کو سہولت ہو جائے کہ کسی ایک بندی کے ساتھ جو بیوی ہو چکی ہے اب وہ اس سے بات بھی کر سکے، اس کے مورل سپورٹ بھی ہو سکے، ایک دوسرے کو مشورہ بھی دے سکے، اور یہ سارا ایک ذہنی طور پہ بھی اطمینان ہو جائے کہ میری شادی ہو چکی ہے، رخصتی بعد میں ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں یہ چیزوں کو ہم پوری کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے اپنے بچوں کے لیے. دیکھیں جب نکاح ہو گیا اصل چیز تو ادا ہو گئی، جی اصل کام تو ہو گیا، نکاح ہی اصل ہے. اب اس نکاح کے بعد مرد کو اپنی عورت کے ساتھ ملنا، اس سے بات کرنا اور اس سے ممانعت شرعن نہیں رہتی. اگر رخصتی بھی دیر سے ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میاں بیوی مل نہیں سکتے، یہ تو پابندی نہیں ہے نا شریعت میں. جی تو اگر کسی وجہ سے جو وہ وجہ اب سامنے آئے گی تو شریعت اس پر حکم لگائے گی کہ ہاں بھائی اس وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو دیکھا جائے گا وہ دنیاوی وجہ بن رہی ہے، شرعی کوئی وجہ بن رہی ہے. اس کے فائدے جو ہو رہے ہیں وہ اس پہ ذرا غور کریں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو پھر وہ اگر تو کوئی شرعی حاجت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو شریعت کا حکم، اور اگر دنیا داری کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. اور عام طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہ جو
لیٹ رخصتی ہوتی ہے یہ صرف دنیا داری کی وجہ سے ہوتی ہے، دینداری اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی وجہ بھی ہو، لیکن یہ کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہم اپنا سٹیٹس ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنی مال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ دے دیا. تو عام طور پہ وجوہات دنیاوی ہوتی ہیں، ان کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. نہیں، دیکھنے میں یہ آیا نا مولانا صاحب کہ اگر بچے بگڑنے سے بچ سکتے ہیں اگر نکاح کر دیا جائے اور تعلیم میں ڈسٹرب نہ ہو تو رخصتی بعد میں بھی کرنے کے فائدے بہت دکھ رہے ہیں مجھے تو. میں نے وہی عرض کیا نا کہ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ رخصتی دیکھیں، میاں بیوی کا میلاپ تو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں رخصتی کو کیا اس کے اندر آپ اہمیت دینا چاہتے ہیں؟ وہ مل سکتے ہیں، وہ جہاں بھی چاہیں، وہ ہوٹل میں مل لیں، گھر میں مل لیں، کون پابندی کرتا ہے ان کے اوپر؟ اور جو نکاح کے بعد جو حقوق شرعی طور پر مرد کے ذمہ واجب ہیں اور میاں کے بیوی کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر ہیں، وہ سب واجب ہو جائیں گے. اب وہ یہ کہ جب تک میرے گھر میں نہیں آئے گی میں نان نفقہ نہیں دوں گا، یہ تو بات نہیں ہے، نان نفقہ اسے دینا پڑے گا. لہٰذا یہ رخصتی کو تو یہ تو ایک ایسا میں نے کہا موضوع ہے کہ اس میں اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کو ضرور وہ کریں. نکاح ہو گیا دونوں کے درمیان، اب کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. لڑکا لڑکی کہیں جی ہم نے الگ کمرے میں سونا ہے، ہم نے کہیں الگ رہنا ہے، ہم انہیں سٹاپ نہیں کر سکتے. تو باقی رخصتی کا میں نے معاملہ رکھا کیونکہ یہ ایسا بعض جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا ویسے ہی کوئی بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ملنے سے کوئی ممانعت اب نہیں رہی، ملنے سے کوئی ممانعت اب نہیں رہی. اب وہ جو یعنی اپنے ازدواجی حقوق جو ہیں وہ دونوں ادا کر لیں، کوئی ان پر شرم قدغن نہیں، کوئی معاشرہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ صاحب یہ تو ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، دونوں اکیلے کمرے میں کیا کر رہے تھے. میاں بیوی ہے. جی جی، اب یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، اب جو پریکٹیکل ہو رہا ہے یہاں پہ اس وطن میں، آپ ہیوسٹن میں بھی لے لیں، نیو یارک میں بھی لے لیں، تو بچوں کی شادیاں کس ایج میں جا کے ہو رہی ہے؟ 32 سال، 30 سال، 28 سال، 35 سال. کیا یہ مناسب ایج ہے؟ اتنے ڈیلے کرنا مناسب ایج ہے؟ دیکھیے وہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا نا کہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سارے ہماری باتوں کا جواب دے دیا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو شخص بھی تم میں سے اب نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت میں ہم نے ذکر کر دیا کہ وہ نان نفقہ ہے، اس کی روٹی ہے، اس کی کپڑا ہے، اس کو رہائش دینا ہے. اور یہ نہیں کہ بڑی میرے پاس تو 1000-2000 ڈالر کا اپارٹمنٹ ہوگا تو میں لے کر جاؤں گا. درمیانے درجے کی، اور اگر گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے گھر ہی ماں باپ کو اتنا بڑا دے رکھا ہے کہ اس میں ایک کمرہ مخصوص ہو سکتا ہے، وہ حاجت بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. تو استطاعت کے ساری چیزیں آ گئی. اب اس میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں 20 سال 30 سال میں کروں گا، 32 سال میں کروں گا، تو اس کا شرعی حکم ایسا نہیں ہے. اگر اس کے اندر، اگر اس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے شادی نہیں کی اور وہ لیٹ کرتا رہا تو شرعی طور پر وہ اس کے لیے درست ایسا نہیں ہے. وہ گنہگار ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ وہ گنہگار ہو رہا ہے. جہاں رکاوٹ ماں باپ کرتے ہیں، اگر بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچے یا بچی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ گناہ بچوں پہ بھی کے ساتھ ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے اگر رکاوٹ ماں باپ کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے آپ سے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ. جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے، اس کی شادی کر دو. فَإِن بَلَغَ، اگر وہ بالغ ہو گیا اور وہ شادی کرنا بھی چاہتا ہے اور اس کو اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، پھر وہ شادی نہیں کر رہے ماں باپ، فَأَصَابَ إِثْمًا، پھر اگر وہ کسی گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، پھر اس لڑکے کا گناہ کرنا اس کے والد کی بھی ذمہ دار، وہ بھی جیسے وہ ذمہ دار ہے وہ بھی ذمہ دار ہوگا. اور صاحب اگر اس کے پاس استطاعت جی تھی، جی 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 شادی کر سکتا تھا، اور ادھر وہ اس کو اپنے ماں باپ کو کہہ بھی رہا تھا اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، تو پھر اور یعنی دیندار بچی بھی مل رہی ہے، لڑکا بھی یا لڑکا دیندار ہے، اخلاق اور کریکٹر بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد وقت ہوئی ہے.
جی یہ بتائیے کہ بعض وقت لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کالج جاتے ہوئے پسند کر لیتے ہیں اور گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کے پر کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بہت سارے ماں باپ تو انکاری بھی کر دیتے ہیں اور ان کو فوراً بیٹے کی یا بیٹی کی بات کو سننا چاہیے اور فوراً سننے کے بعد اس پر یعنی کہ اس کی طرف عمل کی راہ پہ آنا چاہیے. فوراً لڑکی کے ماں باپ کو ملیں یا لڑکا خود جا کے مل لے، اس میں بھی کوئی حرج و مضائقہ نہیں ہے، بالغ ہے ماشاءاللہ، اور وہ جا کر خود ملے اور جا کے کہے کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر ماں باپ نہیں بھی کہہ رہے، لیکن اولاً جب اس نے ماں باپ سے ایک درخواست کر دی ہے تو ان کو پھر فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. جی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے تاکہ ہمارے بچے گناہ سے بچ کے اپنی زندگی گزارے. ہم خود بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے ہمیں بچا لے. اور سب دعا کی درخواست ہے، بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے، جلدی شادی کے لیے بھی دعا کیجیے ہماری قوم کے بچوں. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اے اللہ جو ہمارے دوست اور ہمارے احباب، ہمارے مسلمان بھائی بہن یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشانیوں کا شکار ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات سے، مصائب سے، آزمائشوں سے اپنی پناہ عطا فرما. اور یا اللہ بچے بچیوں کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں یا اللہ ان حالات میں نکاح آسان ہے یا اللہ اس کی طرف راغب فرما اذہان کو. اور اے پروردگار عالم جو بچے اپنے یعنی لڑکے جو ہیں وہ لڑکی کی تلاش میں ہیں یا اللہ ان کو دیندار اور صاحب اخلاق لڑکی عطا فرما. اور جو لڑکی والے لڑکوں کی تلاش میں ان کو بھی صاحب اخلاق اور دیندار بچے نصیب فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے لائٹ آف اسلام، اس کو مقبولیت نصیب فرما. اور اے اللہ اس کے ذریعے سے جو ہمارا ایک بالکل واضح مقصد ہے کہ ہم دین کی اشاعت چاہتے ہیں، اس میں ہمارا یا اللہ تعاون فرما، ہماری مدد فرما. اے اللہ اگر ہمارے کہیں اخلاص میں کمی ہے، آپ کیونکہ آپ دلوں کے حالوں ذہنوں کے حال کو جانتے ہیں، تو یا اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اخلاص کامل نصیب فرما، اخلاص کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما. اور ہمارے دلوں کو اور ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرما. دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت، آپ کی عظمت نصیب فرما. ہر طرح کی برائی سے، شر سے اور فتنے سے محفوظ فرما. اور یا اللہ امن کی عافیت کی زندگی نصیب فرما. دین میں بھی امن و عافیت نصیب فرما، دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، جان و مال میں اور اولاد میں بھی یا اللہ امن و عافیت نصیب فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا زدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ایک گزارش ہے، ہمارے یہاں ایک کالے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے آپ کے ہیوسٹن میں، بڑے نیک دیندار آدمی تھے. تو گزارش آئی تھی تو میں نے کہا سب شریک ہو جائیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بیچارے حال فرما گئے، ان کو جنت میں جگہ دے. اور بھی جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن یا اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف یعنی منتقل ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، نجات فرما دے، اور اپنے کرم کو جنت فرما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا زدنا علما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. امین یا رب العالمین. یا اللہ مولانا صاحب کی دعا کو قبول کرے. یا اللہ ہم جس سبجیکٹ پہ آج بات کیے ہیں، ہمارے اپنی قوم کے بچوں کی شادیوں کی، یا اللہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا. یا اللہ ہمیں برابر طریقے سے اس کو بول نہیں سکے، اس میں بہت ساری کوتاہی رہی. یا اللہ معاف کر دے. اس میں جو اچھائی تھی اللہ آپ کی طرف سے تھی. یا اللہ اچھائی کو
دیکھ کر اس کو قبول کرے اور اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو، میری والدہ مرحومہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے۔ جتنے لوگ اس پروگرام سے منسلک ہے، جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ تمام ایمان رکھ کے جو آپ کے پاس آ چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، یا اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی رہی تو آئندہ اتوار کو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔